बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। धरने, एहतजाज और इंतशार ये सब पाकिस्तानी कौम के लिए मामूल का अमल बन चुका है। हर चंद माह बाद कोई ना कोई सियासी जमात या गिरोह अपना अपना इनकलाबी नारा लेकर इस्लामाबाद का रुख करता है। जवाब में रियासत की रेट बहाल करने के नाम पर इस गिरोह के साथ रियासत वही सलूक करती है जो आज पूरा दिन तहरीके इंसाफ के साथ किया जाता रहा। जरा देखिए। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पर टीयर गैस फेंकी गई, शेलिंग हुई, आग लगाई गई, मुजाहिरीन जो थे वो रिएक्ट फिर करते रहे पुलिस के आगे। पुलिस के एहलकारान को भी हमने देखा कि डंडे मार मार के गाड़ियों को तोड़ फोड़ करते रहे, शीशे तोड़ते रहे। फिर मुजाहिरीन को देखा कि वो पुलिस की गाड़ी को तोड़ते रहे। थोड़ी देर पहले जब मैं ब्लू एरिया में मौजूद थी वहां पर शेलिंग हो रही थी, लोग शदीद तकलीफ में थे और दरख्तों को आग लगी हुई थी जो कि बहुत तकलीफ दे बात थी। कुछ लोगों का कहना यह था कि जी शेलिंग से आग लग गई है। वहां जो पुलिस के एहलकार थे, कुछ मेट्रो पुलिस के थे, वो कह रहे थे कि इन्होंने खुद आग लगाई है। सो ओवरऑल इसका नतीजा क्या निकलेगा कुछ पता नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत भी हुई है कि तहरीक इंसाफ को पुरअमन का एहतजाज का भरपूर हक कैसे देना है। जरा नजर डालते हैं कि आज हुआ क्या। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज है, स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट बंद है, तमाम इम्तिहानात मुलतवी, सड़कें और कारोबार बंद कर दिए गए हैं। मुआशी लिहाज से मुल्क नाजुक दौराए पर है और दिवालिया होने के दर पर है। क्या हर एहतजाज पर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा? बुनियादी तौर पर हुकूमत कारोबार जिंदगी ही बंद करना चाह रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मईशत के हवाले से अदालत को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मीडिया को रिमार्क्स चलाने से रोका जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल तो अब हर इंसान को मालूम है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपको मुल्की हालात का इल्म नहीं? सुप्रीम कोर्ट का आधा अमला रास्ते बंद होने की वजह से आज नहीं पहुंच सका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खूनी मार्च की धमकी दी गई है। मैं बुनियादी तौर पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ हूं, लेकिन अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात नागुज़ीर होते हैं। रास्तों की बंदिश को सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक देखा जाए। मुसल्लह अफ़राद को एहतजाज की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि माजी में भी एहतजाज के लिए जगह मुख्तस की गई थी। मीडिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी थी। इस पर क्या फैसला हुआ? सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार शोएब शाहीन ने कहा कि पुलिस वकला को भी घरों में घुसकर गिरफ्तार कर रही है। साबिक जज नासिरा जावेद के घर भी रात गए छापा मारा गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसी को नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। हसास अदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर खुदकुश हमले का खतरा है। जस्टिस एजाज ने उनसे कहा कि आप असल इशू से दूर जा रहे हैं। क्या पुलिस छापे मारकर लीडर्स और कारकुनों को हिफाजती तहवील में ले रही है? और भी जो बहुत सारी मकालमात हुए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल ये है कि वो कौन सा खौफ था कि नहीं इजाजत दी गई पीटीआई को अपनी एहतजाज करने की। हमने देखा राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में मरियम औरंगजेब साहिबा भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पे फ्लॉप शो है पीटीआई का, और जो उन्होंने दावे किए थे कि हम 10 लाख 20 लाख बंदे लाएंगे, उससे हम घबरा गए थे। हमें भी लगा कि शायद बंदे आएंगे, मगर अब हमें लग रहा है कि हमने मेजर्स थोड़े से शायद ज्यादा ले लिए या एग्जैजरेटेड ले लिए। मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी दावा किया कि धरना नाकाम हो चुका है, लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। सो पॉलिटिक्स एक तरफ चल रही है, शहरियों के मसाइल दूसरी तरफ हैं, और आगे हम क्या होता हुआ देख रहे हैं, ये मामला अब कहां तक जाएगा। सो जस्टिस नासिरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपकी हमने वीडियो देखी भी थी, उसको सभी ने कंडेम किया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में भी किया, लेकिन ओवरऑल जो हुआ आज लाहौर में, इस्लामाबाद में, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो ज़्यादा टीवी नहीं देखा इसलिए कि मैं सियासत में बिल्कुल मुलव्वस नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना इल्म है कि सड़कें लाहौर की भी सारी बंद थीं और लोगों का पुलिस के साथ तसादम हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब आगे जाने की कोशिश की है तो रास्ते कोई नहीं थे जाने वाले, कोई पैदल गुजर गए, कोई की और तरीके अख्तियार किए, और वहाँ पे गुत्थम गुत्था कोई हुए हैं, मेरा ख्याल है रावी ब्रिज पे या सगिया पुल पे। तो एक इनका काउंसलर जो है पीटीआई वाला, उसको कहा जाता है कि उसको धक्का मारा
اور وہ دریا میں گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ انتشار پھیلانے کا آسان طریقہ ہے. میں نہیں جانتی، نہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح ان لوگوں کو منتشر کرنے سے کیا جو اس وقت بہت ساری پارٹیز جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. معیشت کے جو حالات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں. کیا یہ 1.5 سال میں اس کو بہتر کر لیں گے؟ ڈالر جو ہے 202 روپے کی اس کی اڑان ہے. کیا اس کے ساتھ ہم اس وقت کر سکتے ہیں گزارا؟ غریبوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اقتدار والے جو ہیں پارٹیز اور جو اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بھی. تو یہ سارے پیسے اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت پیدا کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں اور یہ پیسے جو ہیں ان کو اس طرح نہ خرچے، افہام و تفہیم سے کام لیں، تو کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو غریبوں کے پیٹ میں چلی جائے جو ہماری اس وقت آدھی سے زیادہ آبادی نہیں پا رہی. رائٹ. سو آئی کم ٹو یو حسان خاور صاحب. یہ دعوے تو ہو رہے تھے، بڑے بڑے جلسے بھی خان صاحب کر رہے تھے. سو جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم لوگ کی بھی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی مگر اس تعداد میں لوگ نہیں نکلے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ سریا پورا ملک انہوں نے بند کر دیا ہے. ہر جگہ پولیس، آنسو گیس، ربر بلیٹس، کیا یہ نہیں کر رہے؟ اور کئی جگہ پہ انٹرنیٹ بند ہے. آپ مجھے بتائیں اگر لوگ نہ نکلے ہوتے اتنا تصادم کیوں ہوتا؟ پولیس کو اتنی مشکل کیوں پڑتی؟ کیوں پورے ملک کو آگ لگا دی ہے؟ کیوں یہ سلسلہ کھڑا کیا ہے کہ لوگ گھر سے نہیں نکل سک رہے؟ یہ سب باتیں ہیں اور ان کو پتا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہیں، ہر شہر سے نکلے ہیں، ہر جگہ نکلے ہیں اور ہر جگہ جو ہے پولیس نے ان پہ ظلم ڈھائے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ 1 دن پہلے سے یہ بات شروع ہو گئی، نہ کسی عورت کو چھوڑا، نہ کسی بچے کو، نہ کسی بزرگ کو. مطلب اتنی بربریت تو پہلے کبھی اس ملک میں دیکھنے میں نہیں آئی. اور یہ ساری پارٹی سے اکٹھے ہو کے کیا یہ سیاسی طور پر اتنے کمزور ہیں؟ پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اس ملک میں جمہوری مارچ کی، جمہوری ایک پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ہر قسم کا جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کو یوز کریں گے. اور جس طرح سے انہوں نے یہ یوز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے اپنے پرانے دوروں کی یاد تازہ کرا دی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کا چہرہ مسخ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. کیونکہ جس کو آپ زخمی کر رہے ہیں، جس کے سر پہ ڈنڈے مار رہے ہیں، جو کوئی شخص بیچارہ پل سے گرا ہے، مطلب آپ کے خیال میں ان کے رواحقین کے اوپر کیا گزری ہوگی ان لوگوں کے اوپر؟ اور صرف ان کا قصور کیا ہے؟ پہلے انہوں نے ایم پی او کے نام پہ لوگ اٹھائے، اب لوگ نکل رہے ہیں اور اگر پرامن مارچ کر رہے ہیں آپ ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں. مطلب یہ کہاں کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں پہ ایسے ظلم کریں؟ تو یہ سارا ایک فساد ہے. اس میں گورنمنٹ سخت نروس ہے اور اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ نہیں نکلے. بھائی لوگ نہیں نکلے تو آپ گھر جائیں، اٹھائیں کنٹینر، پولیس کو بھیجیں اور بتائیں کوئی بندہ نہیں آ رہا. تو پوری اسٹیٹ مشینری کو پورے ملک میں اور استعمال نہیں کرے، صرف خان کو اور خان کے سپورٹرز کو روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں لوگ نہیں. سو ڈاکٹر افنان، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ سارے تبصرے سن لیں، کسی سے بھی بات کر لیں، جو ایون آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ، جیسے ہم نے دیکھا خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ غلط ہوا جسٹس صاحبہ کے ساتھ، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایک کینسر پیشنٹ، یہ ویژولز، اتنا سخت ہاتھ، اتنی سختی کرنے کی آپ کے خیال سے ضرورت ہی؟ لیٹ می کوٹ آلسو، رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے 4000 سے زائد چھاپے مارے ہیں اور 1700 سے زائد اراکین کو تحویل میں لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ سے ہم نے لکھوایا کہ اب آپ جلسے میں نہیں جائیں گے، ادھر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی 250 سے شاید، اور باقیوں کو ہم نے پھر کسٹڈی میں رکھا. یہ جمہوری ہے آپ کی نظر میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو پی ٹی آئی 2014 میں اسلام آباد آئی تھی تو انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ ڈی چوک نہیں آئیں گے، اور یہ ڈی چوک آئے اور انہوں نے بڑے جمہوری طریقے سے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے سپریم کورٹ پہ اپنے گندے کپڑے ٹانگے. ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں پھانسیاں لگاؤں گا، میں پھینٹا لگاؤں گا، وزیر اعظم کو گردن سے پکڑ کے کھینچ کے نکالو. تو یہ ان کا ٹریک ریکارڈ تھا جس کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا ہے. اور یہ اگر حرکتیں انہوں نے ماضی میں نہ کی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا آنے دینے میں، اور ہم روکتے بھی نہ. اور اس کے بعد انٹیلیجنس رپورٹ تھی، صبح ان کے لوگوں کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا. عمران خان جو ہے وہ خود بول رہا ہے خونی انقلاب، ان کے لیڈران بول رہے ہیں خون ریزی ہوگی، شیخ رشید کہہ رہے ہیں لوگ آگ لگا لیں گے.
آج آپ نے دیکھا انہوں نے بلو ایریا میں آگ لگا دی ڈی چوک کے پاس. انہوں نے یہ بلین ٹری کرتے تھے, ان کے لوگوں نے درختوں پہ آگ لگائی صرف عمران خان کی جو ہے سیاست کو چمکانے کے لیے. بھائی بات یہ ہے کہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ ان کو پری ایمپٹ کیا گیا؟ آپ نے بھی تو ٹف کریک ڈاؤن کیا ہے, بالکل غلط کیا انہوں نے. میں یہاں پہ آن ایئر سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنی پراپرٹی کو مت جلائیں, لیکن وہاں پہ انتشار ہوگا, لوگ بھاگیں گے. میں نے دیکھا جا کے خواتین تھی, بچے تھے, کوئی اسلحہ برادر تو یہاں پہ تو مجھے نظر نہیں آئے. لوگ آپ کو نظر نہیں آیا, لیکن صبح لاہور میں بہت سارا اسلحہ برآمد ہوا ہے. اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو اس کی تصویریں بھی بھیج دوں گا جو یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں. ہاں جی, کورٹ نے کہا کہ اس کو رہنے دیں, اس کو رہنے دیں. تو پھر یہ جو آگ لگی ہے اس کو بھی رہنے دیں. پھر جو باقی بھی آگ لگا دیں, پورے ملک میں آگ لگا دے, پورے ملک میں آگ لگا دے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, پورے ملک میں آگ لگا دے نا. بلو ایریا میں آگ لگا دے, وزیر اعظم ہاؤس ساری جگہوں پہ, سپریم کورٹ پہ بھی آگ لگا دے. بھائی بات یہ ہے کہ اگلا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں خون ریزی کراؤں گا, یہ خونی مارچ ہے. اس کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ آگے آپ خون ریزی کرو. تو پھر ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں یہ اگر اس طرح کرنا ہے تو جو یہ کہہ رہے ہیں عام شہریوں پہ کیوں؟ عام شہریوں کا عمران خان کے پی ٹی آئی کے لیڈران کہہ رہے ہیں, عثمان ڈار کہہ رہا ہے, شیخ رشید کہہ رہا ہے, فواد چودھری کہہ رہا ہے. نہیں تو پکڑیں گے تو آپ لوگ بولیں گے پکڑا کیوں ہے. یہی تو مسئلہ ہے. میں کہہ رہا ہوں پکڑو گے تو پکڑو تو مسئلہ, پکڑو نہ پکڑو تو مسئلہ. بات یہ میری گزارش تو سن لیں, مجھے 2 منٹ بات تو لے لیں کہ آپ کے خیال سے اب یہ ختم ہو گیا ہے مارچ, آپ کے تمام جو آپ کو میجرز لینے پڑے اس کے نتیجے میں, کیونکہ مریم نواز نے بھی یہی کہا ہے, رانا صاحب نے بھی, تو کین وی ناؤ سے کہ اکارڈنگ ٹو پی ایم ایل این یہ معاملہ اب ختم ہے؟ نہیں دیکھیں, اکارڈنگ ٹو پی ایم ایل این جو ہے وہ معاملہ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ مارچ ختم ہو چکا تھا, اس کو ایک لیز آف لائف دی گئی. ان کو کہا گیا کہ آپ H9 میں جا کے جلسہ کریں, اور انہوں نے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا ہم ڈی چوک جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ H9 میں ان کو اجازت دی گئی, اب یہ ڈی چوک جا رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں 22 کروڑ لوگوں سے پوچھتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بات جو ہے یہ مذاق بنا لیا ہے عجیب, جن کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے, جن کا ٹریک ریکارڈ, وہ خود بول رہے ہیں کہ ہم یہ خون ریزی کریں گے. انہوں نے H9 کی اجازت دی, وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈی چوک جائیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے جو ان کے حق میں دیا گیا اس کی بھی دھجیاں اڑا دی. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ جتنا روم دیں گے یہ اور زیادہ آگ بھی لگائیں گے اور زیادہ خون ریزی بھی کریں گے. کیونکہ عمران خان کے تو نہ بچے ادھر ہیں, نہ عمران خان کی دولت جو ہے وہ دبئی میں گوگی کے پاس پڑی ہوئی ہے, اس کی 70-72 سال کا ہو گیا ہے وہ, اس کی بلا سے پورا ملک جلتا رہے. یہ تو آج جو بچے مرے ہیں وہ عمران خان کے بچے تو نہیں مرے نا, اس کی بلا سے مرتے رہے اور مر جائیں. یہ لوگ جو آگ لگ رہی ہے وہ اپنا ادھر جمائمہ کے گھر پہ تو آگ نہیں لگ رہی نا, وہ تو پاکستان میں آگ لگ رہی ہے, تو لگتی رہے. اس کی جو اقتدار کی ہوس ہے وہ پوری نہیں ہوگی. بات یہ ہے بنیادی طور پہ نہ لگے کسی کے گھر میں کسی جگہ پہ, پاکستان ہمارا گھر ہے, کہیں آگ نہیں لگنی چاہیے, نہ کسی پہ شدید ہونا چاہیے. There is a way out. وہ کیا ہے ہم بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. آج کورٹ میں بابا وان صاحب نے کہا کہ عمران خان نے انتظامیہ سے مذاکرات کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے. کمیٹی میں بابر اوان صاحب کے علاوہ فیصل چودھری, عامر کیانی, علی اوان شامل ہیں. عمران خان اور پارٹی کی جانب سے عدالت کا مشکور ہوں. اٹارنی جنرل نے پھر یہ کہا کہ وزیر اعظم کچھ دیر میں مذاکرات کے لیے وزراء کی ٹیم نامزد کریں گے. وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ سیاسی معاملہ عدالت سے باہر حل ہو. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو H9 میں احتجاج کی اجازت دی تھی. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کا یہ بیان آیا کہ ڈی چوک پہنچے, تو اس پہ پھر ایک نقطہ اعتراض ضرور ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے یا جو کہا ہے عدالت فالو نہیں کریں گے تو اس کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں. جسٹس ناصرہ, سپریم کورٹ نے آج مداخلت کر کے دونوں فریقین کو بیٹھنے کا حکم دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں یہ یا ان کے اوپر دونوں منو ان عمل کریں گے؟ بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں سپریم کورٹ نے قطعاً مداخلت نہیں کی. دیکھیے, شہریوں کی داد رسی کرنے کے لیے ایک واحد جو ادارہ ہے وہ عدلیہ ہے, اور شہری جو ہیں وہ 22 کروڑ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کس طرح انتشار پھیلا رہے ہیں یہ تمام اس وقت جو سیاسی پارٹیاں ہیں آپس میں مذاکرات نہ کر کے.
تو سپریم کورٹ نے تو اتنا کہا ہے کہ ہر معاملے کا حل مذاکرات سے ہونا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں شہری کے طور پہ کہ یہ لازمی ہے. انہوں نے تو قوم کو ایک بنا دیا ہے موب جس کو کہتے ہیں ہجوم. قوم کی تو شکل رہی ہی نہیں. جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم نے کی قیادت میں ہم نے حقیقت بنایا تھا وہ یہ تھا جو کچھ آج کل ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو گال و مندہ کر رہے ہیں، ٹی وی پہ آپ دیکھیں دست و گریباں ہو رہے ہیں، جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تشدد کر رہے ہیں، یہ تو دہشت گردی جو ہے اس پہ لوگوں کو بھی آمادہ کر رہے ہیں، خود بھی آمادہ ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں سپریم کورٹ اگر اس سے بھی سخت فیصلہ دیتا تو وہ جو تھا وہ بالکل مناسب تھا. لیکن کیا انہوں نے کہا کہ کہاں پہ انہوں نے بیٹھنا ہے تحریک انصاف والوں نے؟ ڈی چوک نہیں تو کہاں؟ یہ میرے علم میں نہیں، مجھے خیال تھا شاید پریڈ گراؤنڈ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور دوسری کوئی جگہ، 2 جگہ کا ان کو نے دیا تھا کہ آپ ان میں سے ایک چن لیجئے. تو پتہ نہیں پھر کیا فیصلہ کیا ہے انہوں نے تحریک انصاف نے. لیکن بہتر تو صورت یہ ہو کہ اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ڈی چوک میں مت جائیے، وہاں زیادہ بھی انتشار پھیلے گا اور حرج امن ہوگا، تو ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے، ان دونوں جگہ میں سے ایک منتخب کر لینی چاہیے. اب کیا ہو رہا ہے میں تو دیکھ نہیں رہی، اور نہ میرا ان کے ساتھ کیونکہ کوئی سیاسی تعلق ہے میں جانتی ہوں کہ کیا ان کا فیصلہ ہو رہا ہے. لیکن میں اتنا جان رہی ہوں کہ ہر جگہ جھگڑے ہو رہے ہیں، ہر جگہ پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ لاٹھی چارج بھی کر رہی ہے، شیلنگ بھی کر رہی ہے عام شہریوں پہ. اور شہری جو ہیں وہ اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ کوئی تفریح کا ان کے پاس موقع نہیں، کوئی روزی کا موقع نہیں، تو کچھ تو کریں، تو اس لیے وہ نکلے ہوئے ہیں. ان تمام آج کل جو پریڈ ہے یا لانگ مارچ ہے، اور ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لانگ مارچ جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گیا، سارے راستے انہوں نے بند کیے، لوگ جائیں کہاں؟ تو ساری باتیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں جو ناگفتہ بہ ہے. پروبیبلی یہ ابھی بڑا جلدی کلیم. ٹھیک، سو ہم مذاکرات کی طرف چلتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا سپریم کورٹ نے بھی کہا، پھر کچھ اور مذاکرات کی ذکر آیا. مثلاً پہلے طلعت حسین صاحب کی ٹویٹ آئی، حسان صاحب آئی ایم کمنگ ٹو یو. انہوں نے کہا اسد عمر، پرویز خٹک، شاہ محمود حکومت سے بات کر کے دھرنے کو عام احتجاج میں بدلنے کی تجویز لے کر آئے. نواز شریف کی ہدایت کا انتظار. اس سے پہلے فواد چودھری اور کیسر کی انتخاب کی کوئی سی تاریخ دے کر مارچ سے تجویز. مریم نواز شریف نے اس پہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا یہ درست ہے، 2 دن سے مارچ ناکام ہوتا دیکھ کر یہ کوئی سیف ایگزٹ کی تلاش میں تھے. پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے تفصیل میں پھر اس کا ذکر کر دیا مریم نواز نے. یہ تو اب بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے انہیں مذاکرات کی دعوت دی اور آپ نے کہا کہ ہمیں سیف ایگزٹ دیں. جی حسان صاحب. جی غلط کہہ رہی ہیں آپ کس کی رہی ہیں؟ جنہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان کی مذمت کرنی چاہیے اور میں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ پرزیوم نہ کریں کہ ہمارے ورکرز نے آگ لگائی ہے. یہ آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی کہ پولیس والے اور ان کے ساتھ سادہ کپڑوں کے اندر جو کچھ گنڈے ہیں وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہی ہیں، انہوں نے آگ لگائی ہے تاکہ نہ کوئی وہاں فلم بنا سکے، نہ لوگ وہاں سے گزر سکے. اور آپ مجھے بتائیں کہ کس قانون کے تحت یہ پرائیویٹ لوگ آ کر ڈنڈے پکڑ کے لوگوں کی گاڑیاں میں آ رہی ہوں صاحب آپ کی طرف بھی. ٹھیک، سو آپ کا موقف یہ ہے کہ لیکن حسان صاحب یہ دیکھیں جس وقت بھی اس قسم کی شیلنگ ہوگی، انتشار ہوگا، بہت اگر لوگ ہیں کوئی بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے، لگا بھی سکتے ہیں. ہاؤ کین یو جسٹ رول اٹ آؤٹ کہ نہیں لگائی؟ یہ انفارمیشن ہے جو یہاں پہ ہے. میں فریاد بالکل رول آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر ہی بیٹھ کے ہم خود جیوری، جج، پروسیکیوٹر نہ بن جائیں. جتنی ویڈیوز لوگوں کو ڈنڈے پاڑ رہے ہیں، وہ زخمی ہیں، جھوٹ بولنے کے بھی تو حد ہوتی ہے، ٹیئر گیس سے شیل فائر کیے جا رہے ہیں پورے ملک کے اندر. یعنی کہ ایک فلموں ستم کا نیا باب آپ نے شروع کر دیا ہے. اور باقی بات یہ ہے کہ ہسٹری جو آپ نے کہا کہ ٹریک ریکارڈ، آپ مجھے بتائیں کہ ٹریک ریکارڈ مسلم لیگ نواز کی اور اس حکومت کی. بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے 2014 کے دھرنے میں کیا کیا تھا؟ کیا آپ لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا سپریم کورٹ پہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اپنے آپ کو NRO دینے کے اوپر جھوٹ بولے جا رہے بیٹھ گئے. سینیٹر فرحان اینڈ حسان صاحب، ہم چاہیں گے کچھ ڈسکس کر لیں کیونکہ اس وقت پہلے لوگوں کے جذبات، پیپل آر آن دا روڈز اور آگ لگ رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، مشکل حالات ہیں. کیا ہم کوئی طریقہ اینڈ دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی کہا آنا ٹیبل پر یہ بات کو، تو ہم اگر آرام سے بات سن لیں. جس نے بھی آگ لگائی ہے، آگ تو پاکستان کو لگی ہے، سو تکلیف ہم سب کو ہوگی.
یہ ہم نے ہی اس کو روکنا ہے. جی سینیٹر صاحب, اور یہ بات صحیح ہے جو آپ لوگوں نے گیس چھوڑی ہے, اینڈ آئی واز دیئر, اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں, وہ یہ تھوڑی زیادتی کر دی آپ لوگوں نے. اس قدر خطرناک گیس ہو, شیلنگ ہو, ایک آپ مذاکرات پہلے کر کے ڈیسائیڈ کر لیتے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, بجائے سپریم کورٹ. مذاکرات کن سے کریں جو کہتے ہیں کہ جی ایک جتھا لے کے آؤں گا اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہوگا, فوراً الیکشن کراؤ ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. ان سے کیا مذاکرات صاحب, آج سے کچھ مہینے پہلے آپ لوگ خود الیکشن مانگ رہے تھے, خود لانگ مارچ کر رہے تھے. نہیں تو خود الیکشن مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جتھا لے کے آئے اور اس کی بات تو کرا لیتا نا یہ خود الیکشن. عمران خان اس کو کس نے روکا تھا؟ 8 مارچ سے پہلے کرا لیتا الیکشن, جب ہم نے کہا تھا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن دعویٰ کرانے لگے. بات یہ ہے کہ عمران خان کون ہوتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹ کرنے والا کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا؟ بھائی اس کے اپنے بچے باہر ہیں, وہ آرام سے عیاشی کر رہے ہیں, دونوں تینوں یا پتہ نہیں کتنے ہیں, وہ سارے عیاشی کر رہے ہیں اور عوام کے بچوں کو مروا رہے ہیں یہاں پہ. خود جو ہے وہ اپنا گوگی کو بھگا دیا پہلے, حکومت میں آنے سے پہلے سارا مال لے کے بھاگ گئی وہ, اور اس سے وہ اب سیف ہے, اور یہ یہاں پہ عوام کے بچوں کو مروا کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خود آگ لگا رہے ہیں. مطلب کہ یار آپ شرم کا مقام ہے کہ پہلے آگ لگاؤ اور پھر دوسروں پہ الزام لگا دو. پورے ڈی چوک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے لگائی ہے, اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ڈی چوک میں جائیں, H9 جائیں, جو جلسہ گئے وہاں پہ نہیں جا رہے, ڈی چوک میں جا کے آگ لگا رہے. تو یہ کسی اور کو درس دیں گے. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, سلوشن کیا دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سلوشن یہ ہے کہ حکومت اپنی ریٹ جو ہے وہ پوری کی پوری انشور کرے گی. عمران خان جو ہے وہ اس کی بدماشی ہم نہیں چلنے دیں گے, مزید کریک ڈاؤن کریں گے آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ریپ اپ کرنا ہے. جسٹس صاحب سے بھی کویسچن, کوئک آنسر, میں سو سوری کیونکہ وقت کم ہے. کیا سلوشن ہے آپ کی نظر میں؟ اگر آپ مجھ سے مخاطب ہیں تو میں سمجھتی ہوں اس کی ایک ہی سلوشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپس میں تمام فریقان بیٹھ کے تو یہ فیصلہ کریں کہ کیا چیز جو ہے وہ قوم کے مفاد میں ہے اور 22 کروڑ عوام کے مفاد میں ہے. اب دیکھیں جو یہ آئے ہیں اقتدار میں, یہ 1.5 سال میں کیا کر پائے گے؟ معیشت کے حالات تو روز بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ الیکشن دیر سے کراتے ہیں اس سے ان کو فائدہ کوئی نہیں, دوسری پارٹی کو بھی فائدہ کوئی نہیں, ان کو بھی کوئی نہیں. اور یہ مجھے تو ڈر ہے کہیں سری لنکا والا ہمارا حال نہ ہو جائے, یہ وہ جو دوسری کوئی افریقہ کے ممالک ہیں جہاں بہت حالات بد سے بدترین ہیں. ہم نے پاکستان ایک امید کی نظر سے لیا تھا, اور میں اب بھی کہتی ہوں کہ پاکستان میں تمام وہ ہمارے پاس چیزیں ہیں جس سے ہم اس ملک کو ترقی یافتہ اور پرامن ملک بنا سکتے ہیں. لیکن امن لانے کے لیے رفاقتیں چاہیے, رقابتیں نہیں چاہیے. اور یہ جو آپ کے اس وقت بیٹھے ہوئے 2 افراد, ان کا دیکھ لیں, ان کے آپس میں دست و گریباں ہونے سے کم کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طریقے سے مخاطب ہو رہے ہیں, میں تو ششدر ہو رہی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. مجھے تو نیند نہیں آتی. 80 سال کی عمر میں دیکھتی ہوں کہ ہم کون سی طرف جا رہے ہیں. بہت اہم باتیں کی ہیں آپ نے جسٹس صاحبہ. حسان صاحب, جسٹ لائک ان 10 سیکنڈز, کیا سلوشن ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں سلوشن یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو سب سے پہلے آپ پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت دیں. اگر آپ کا ملک جمہوری ملک ہے, جس ملک میں آپ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیں گے, فریڈم ٹو پروٹیسٹ نہیں دیں گے, تو وہاں کے اوپر انتشار پھیلے گا. آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ آئیں, باؤنڈری سیٹ کریں اور اپنا فیسلٹیز کی حفاظت کریں, سپریم کورٹ پہ اور پارلیمنٹ پہ, اور اس کے بعد کریں. ہمارا جینٹلمین اینڈ جسٹس ناصرہ, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. وقت ہمارا ختم ہو گیا, لیکن یہ بریکنگ ہے, اس میں مسلسل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے. سو اب تک اپنے آپ کو پوسٹڈ رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.